2021 प्रॉपर्टी के लिहाज से कैसा रहा, 2022 क्या कह रहा है और क्या प्रेडिक्शन है, क्या होगा और क्या थोड़ी सी हिस्ट्री। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम मुख्तलिफ़ मालूमात देते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से और कुछ और भी सजेशन एडवाइसेस भी देते हैं। आज मैं आपको इस साल के 2021 का ख़त्म है, इख्तिताम है और 2022 का आगाज़ है। बहुत से लोग सोचते हैं, चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि अगला साल कैसा रहेगा प्रॉपर्टी का 2022। क्या वहाँ पर हमें फ़ैसले करने चाहिए, क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या कहाँ और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन सवालों के जवाब मैं आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो में दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी आज की वीडियो बहुत ही सूदमंद साबित होगी। जो लोग प्रॉपर्टी के लवर हैं, प्रॉपर्टी पे काम करते हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको 2022 के बारे में बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पिछले अरसे की और 2021 की थोड़ा हिस्ट्री बता दूँ। थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि दरअसल प्रॉपर्टी में अप एंड डाउन्स तो आते रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात ये कराची जो है, पूरी दुनिया का मैंने रिकॉर्ड देखा, सर्वे देखा कि 2021 एक अनोखा टाइम था कराची के लिए। जिस तेज़ी से प्रॉपर्टी बढ़ी है, जितने मज़े प्रॉपर्टी के काम करने वालों ने किए होंगे, जितनी मज़े प्रॉपर्टी के इन्वेस्टर्स ने किए होंगे, शायद उससे आगे पीछे उनको उस तरह का मौका कम मिला हो। प्राइसेस जो है 2021 में जो शुरू से बढ़ना शुरू है, फिर वो आखिर तक बढ़ते ही चले गए। लेकिन अब क्या है और क्या होगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं ज़रा सा और पीछे आपको लेके जाऊँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, प्रोसेस में, ख़ास तौर पे कराची और सिंध में प्रॉपर्टी के अप एंड डाउन्स कब आते रहे। आपको कुछ याद होगा कि अचानक प्रॉपर्टी के प्राइसेस जो है ना 2014-15 के आसपास जो है ना एकदम से बढ़ना शुरू हुए थे और बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि प्रॉपर्टी इतनी तेज़ी से बढ़ जाएगी। और काफ़ी लोगों को पछतावा हुआ जब उन्होंने प्रॉपर्टी अपनी बेच दी, काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ जब उसने प्रॉपर्टी का सौदा कर चुके, टोकन दे चुके, एडवांस दे चुके। कई झगड़े भी इस मामले में हुए, कोर्ट में आज भी केसेस चल रहे हैं, प्रॉपर्टी के वैल्यू जो बढ़ गई है। और आपको थोड़ा सा मैं और पीछे लेके जाऊं तो आपको याद होगा कि कराची में वैसे तो यानी इस टाइम मैंने बताया 2012, 13, 14, 15 यहाँ पर जो है ना वैल्यूज़ जो है ना एकदम से बढ़ना शुरू हुई। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब उससे मज़ीद आप पहले चले जाएं 2000, ये समझे कि जब ये कि अरबाब रहीम का दौर था, अरबाब रहीम का दौर था। अरबाब रहीम के दौर में और एक प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी थी और बढ़ने के बाद अचानक प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरी। और वो हुआ ये था कि इम्तियाज़ शेख जो कि रेवेन्यू के वो जो है मिनिस्टर थे, उनका और अरबाब रहीम पर झगड़ा हुआ। अरबाब रहीम वज़ीर आला थे सिंध के और उन्होंने चार्ज किया इसके ऊपर इम्तियाज़ शेख के ऊपर के अरबों रुपए वो लूट रहा है और वो रेवेन्यू में टेम्परिंग कर रहे हैं। आपको पता ही मामलात क्या चलते रहे हैं और इस तरह जो है ना वो रेवेन्यू पे अरबों खरबों रुपए। उसके एक भाई थे जिनका नाम मकबूल शेख है, उनके ऊपर भी बिलियंस रुपीस का इल्ज़ाम लगा और रेवेन्यू में टेम्परिंग करने के ऊपर कई पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, तफसीलात मौजूद है, कभी इंशाल्लाह पेश करूँगा कि क्या हुआ था। लेकिन उसके बाद इस झगड़े के बाद प्रॉपर्टी एकदम से वैल्यू गिर गई। उस ज़माने में 30 साल ज़मीनों की बड़ी वर्थ हुआ करती थी, बहुत लोग ख़रीदा कर फरोख्त करते थे, बड़े लोगों ने बनाया पैसा। ये मुन्नी बेगम फार्म, ये आदिल शेख और जो है ना बड़े बड़े नाम है जो कि उस वक्त उस दौर में बने और उन्होंने ये 30 साल ज़मीनें उठाना शुरू करी। लेकिन इस झगड़े के बाद यहाँ पे मामला रुक गया और फिर वैल्यू दोबारा गिर गई नीचे। दोबारा फिर परवेज़ मुशर्रफ के आखिरी दौर में जो है ना ये वैल्यू अचानक बढ़ना शुरू हुई और उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी देखते देखते कहाँ से कहाँ पहुँच गई। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ ये 2021 और उससे पहले जो बड़ा चेंज आया, बड़ा मामला आया ख़ास तौर पे कराची में। पूरी दुनिया में इस तरह प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी जिस तरह कराची में प्रॉपर्टी बढ़ी और कई गुना बढ़ गई वैल्यू। आपको याद होगा कराची में जब बारिशें हुई तो बारिशों के बाद एक नया सिनेरियो पैदा हुआ
اور ساتھ ساتھ اور بھی معاملات ہوئے جس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کرونا ہوا اور کرونا نے پوری دنیا میں ایک کا ڈائنامک چینج کر دیا. اس پورے پینڈیمک میں ظاہر ہے کہ لوگ انسیکیور ہو گئے, کاروبار انسیکیور ہو گئے, کاروبار تباہ ہو گئے. پاکستان سے باہر رہنے والے بہت سے اوورسیز پاکستانی ان کا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. سعودی عرب کے مڈل ایسٹ کی جو پالیسی چینج ہوئی اس میں لوگوں کو خطرات پیدا ہوئے اور انہوں نے پھر انویسٹمنٹ شروع کی. انہوں نے کہا سب سے اچھا اپنا ملک ہے اور اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں. لہذا اس انویسٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پاکستان میں اور کراچی سے باہر جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے جو ہے نا انویسٹمنٹ کرنا شروع کی. ساتھ ساتھ جو ہے نا کرونا میں کوئی کاروبار نظر نہیں آیا. لوگوں نے دیکھا کہ سب سے اچھا تو پراپرٹی کا کام ہے. انڈسٹریز تباہ, کاروبار تباہ, ہر چیز تباہ ہی تباہ. تو چند کاروبار چل رہے تھے. پھر لوگوں نے کہا کہ چلے جو پراپرٹی میں اپنا پیسہ سیو کر لیں. پراپرٹی میں لوگوں نے امیر بنتے ہوئے دیکھا لوگوں کو. پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں سے انویسٹمنٹ کرنا شروع کری. اسی طرح جو سیکورٹی کے معاملات ہیں کراچی میں سیکورٹی کے معاملات کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ لوگوں کا رجحان جو ہے نا اس طرف ہوا. اسی طرح ایجنٹس کی بھرمار ہو گئی, ڈیلرز کی بھرمار ہو گئی. ظاہر کاروبار تھا نہیں, انہوں نے پھر خرید و فروخت شروع کی. انویسٹرز نے اپنا پیسہ وائٹ منی بہتر سمجھا کہ پراپرٹی میں رکھا جائے اور اس طرح جو ہے نا وہ پراپرٹیز کے اوپر بہت زیادہ بائنگ شروع ہو گئی. اب کاروبار شہر میں کتنا تھا کتنا نہیں تھا یہ الگ بات ہے, لیکن ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ پراپرٹیز کے جو اثرات مرتب ہوئے اور مثبت اثرات مرتب ہوئے اس میں خود حکومت پاکستان کی پالیسی جس نے انہوں نے ایمنٹیز دی اور انہوں نے جو ہے نا سہولیات دی. انہوں نے اپنے یعنی کہ کنسٹرکشن کے اوپر سہولیات دیں, ٹیکسز میں چھوٹ دی. پہلے تو ظاہر ہے کہ پالیسی یعنی عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے آتے ہی جو ہے نا پابندیاں لگا دیں اور ٹیکسز بڑھا دیے سب کچھ, کہ پراپرٹی ایک دم سے رک گئی. لیکن پھر اس کے بعد دم سے الٹا معاملہ ہوا, انہوں نے بالکل ہی چھوٹ دے دی. پھر اس کے بعد پراپرٹی جو ہے ریلیکس ہوئی اور پھر پراپرٹی جو ہے بڑھنا شروع ہو گئی. ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز یہ کہ جب جو ہے نا بینک جب بھی پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب بینکس جو ہے نا وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہے تو پھر لوگوں کا رجحان کہیں اور چلا جاتا ہے, پھر لوگوں کا رجحان بینک کی طرف چلا جاتا ہے انویسٹمنٹ میں. اور اسی طرح جب وہ انٹرسٹ ریٹ کم کرتا ہے تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. یعنی بینک کے انٹرسٹ ریٹ کم اور زیادہ کرنے کی وجہ سے بھی پراپرٹی پہ اثر پڑا. تو لوگوں نے دیکھا کہ بینک کے مقابلے میں, جب یہ دیکھا کہ بینک کے مقابلے میں, بینک کے انویسٹمنٹ کے مقابلے میں اگر وہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو بہت اچھا ریٹرن آ رہا ہے. ان تمام صورتحال کی وجہ سے اچانک پراپرٹی بڑھنا شروع ہو گئی اور پراپرٹی جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بارشیں جب ہوئیں تو لوگوں کو انسیکیورٹی فیل ہوئی کراچی میں اور کراچی ڈوب جائے گا, اس طرح ہو جائے گا. بحریہ ٹاؤن میں راتوں رات لوگوں نے مکانات خرید لیے. جو ڈیفینس میں رہنے والے تھے, کلفٹن میں رہنے والے تھے, وہ ڈیفینس چلے گئے, بحریہ چلے گئے اور بحریہ کی مارکیٹ دم سے بڑھ گئی. باؤنڈری وال پروجیکٹس کی جو کہ اسکیم 33 میں 45 میں ان کی ویلیو بڑھ گئی کیونکہ وہ سیکیور پروجیکٹس ہیں. بحریہ ٹاؤن جو ہے نا پانی کی وجہ سے, بجلی کے اس کی وجہ سے, فیسلٹیز کی وجہ سے, لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے, اور اسی طرح جو ہے نا وہ سیکیور انویسٹمنٹ کے لحاظ سے اچھا رہا اور بحریہ ٹاؤن میں رجحان بہت زیادہ رہا. ایون یہ کہ بحریہ ٹاؤن میں جو پراپرٹی اگر 20 لاکھ کی تھی 18 لاکھ کی تو بڑھتے بڑھتے ڈبل اور ٹربل ہو گیا, 50 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. اور تمام جگہوں پہ تقریباً ڈبل اور ڈبل سے زیادہ پراپرٹی بڑھی ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ اسکیم 33 میں چلے جائیں تو 2021 کے آغاز میں پراپرٹی جو ہے وہ اگر 50 لاکھ کی تھی تو وہ دم سے 70-80 لاکھ روپے تک پہنچ گئی. یعنی پراپرٹیز میں 60 سے 70% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جو کراچی کے اندر اضافہ ہوا ہے, یہاں پہ شہر میں اضافہ ہوا ہے. ایون یہ کہ جو بھی پراپرٹیز تھیں خاص طور پہ شہر سے قریب, جو اسکیم 33, اسکیم 45, اس طرح کی دیکھتے دیکھتے ہی ویلیو جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئی. لوگوں کو پلاٹ جو 120 گز کے 30, 40 لاکھ, 50 لاکھ, 60 لاکھ کے ملتے تھے اب وہ کروڑ تک چھو گئے ہیں. اور لوگوں کو یقین نہیں آتا, ہماری ویڈیوز پہ بھی لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ خود بڑھا رہے ہیں. بھائی ہم کیوں بڑھائیں گے, ہم تو جو ہے جینین جا کے بتاتے ہیں ویلیو یہ ہے, اور ہماری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں جینین پرائز بتائے گئے اور اس کے بعد کیا بڑھا. بلا شبہ مانتا ہوں کہ اس تمام کھیل میں خود پراپرٹی کے جو کام کرنے والے ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ان کی بھی ایک شرارت ہوتی ہے جس سے وہ پول بنا لیتے ہیں. اور میں خود گواہ ہوں اس بات کا, دیکھا ہے کہ بعض جگہوں پہ مطلب گلشن اقبال, فیڈرل ایریا, بہت سی جگہوں پہ اسکیم 33 میں
یہ ہوا کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر پراپرٹی اس وقت اگر کسی نے اس زمانے میں یعنی 2005 کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں کہ پراپرٹی اگر اس کو 1 کروڑ کا ایک 400 گز کا بنگلہ آج 5 کروڑ کا بنگلہ ہے، تو وہاں پہ جو ڈیلرز ہیں جو انویسٹرز ہیں انہوں نے پیسہ ڈالنا شروع کیا اس میں، اور اس کے بعد جو ہے تمام مکانات خریدنا شروع کر دیے، کچھ ٹوکن دے کے کچھ وہ کر کے، اور کروڑ کا اٹھاتے 1.5 کروڑ 2 کروڑ کا بیچتے، اور 1.5 کروڑ کا 50 لاکھ کا اٹھاتے تو 1.5 کروڑ کا 1.5 کروڑ کا بیچتے، کروڑ کی چیز 2-2.5 کروڑ کی بیچنا شروع کر دی، اور ایک ایسا انہوں نے اپنا انویسٹمنٹ کا پول بنایا جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ریٹس جو ہے نا ایک دم سے بڑھے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ حرکتیں جو ہے انویسٹرز نے کی، اور انہوں کی بھی اس میں اس جرم میں شریک ہیں وہ، کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا پراپرٹی جو ہے نا وہ ایک دم سے وہ بڑھ گئی۔ اور یہی معاملات رینٹ کے بھی ہوئے، رینٹ پہ بھی ایسی کھیل کھیلا گیا، اور رینٹ تو ظاہر ہے کہ پراپرٹی کی ویلیو کے ساتھ چڑھتے ہیں، پیسہ غریب آدمی، پیسہ عام آدمی، تو لہٰذا 2021 کے شروع میں بھی پہلے بھی اور 2021 میں جو جنوری فروری مارچ سے جو پڑھنا شروع ہوئے پرائسز، اور اینڈ آف دسمبر تک تباہ کر دیا بالکل۔ تو یہ ایک 2021 کا کھیل ہوا، اور 2021 میں بہت ہی جو ہے پراپرٹی اچھی رہی، انویسٹمنٹس کا بہت فائدہ ہوا، بہت اچھا ریٹرن ملا، لوگ خوش رہے، انویسٹمنٹ کام کرنے والے بھی خوش رہے، اور کافی جو ہے نا اس کے فوائد حاصل ہوئے۔ اب ہے 2022 میں کیا ہوگا، کیا میں ذاتی طور پہ کیا سمجھتا ہوں، یہ میں اپنی رائے آپ کو دوں گا۔ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دسمبر کے آخر میں صورتحال یہ ہے کہ پراپرٹی کے پرائسز جو ہے نا ٹھہرے ہوئے ہیں، اس وقت جو ہے نا اسکیم 33 میں پرائسز ٹھہرے ہوئے ہیں، اسکیم 33 کے علاوہ اور بھی جگہوں پہ پرائسز جو ہے نا وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، بحریہ ٹاؤن کے اندر پرائسز ٹھہرے ہوئے ہیں، بلکہ بعض جو بعد کے سیکٹرز ہیں وہ بلاکس ہیں اس میں جو ہے ویلیو نیچے آئی ہے تھوڑی سی۔ اور اس وقت صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2022 پہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 2022 پراپرٹی کے لحاظ سے بہت اچھا نہیں ہوگا، خاص طور پہ آغاز کے 6 ماہ جو ہے وہ اچھے نہیں ہوں گے، 6 ماہ کے بعد آخری جو 6 ماہ ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ کیوں، کس لیے؟ دیکھیں اس وقت پورے کراچی میں یہ ہوا ہے کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ، یعنی یہ کہ ڈیمانڈ بہت زیادہ نہیں، مطلب ویسے دیکھا جائے تو جتنی چیزیں مال ہے ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے، یعنی ڈیمانڈ تو اس وقت پبلک کی پوری نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کے رہائش کے مسائل ہیں، لوگوں کو اپنے پراپرٹی کے مسائل ہیں، اپنے گھر نہیں ہیں، کروڑوں لوگوں کے جو ہے اپنے گھر نہیں ہیں، تو 3 کروڑ کی آبادی میں شاید آدھے سے بھی بہت کم ہے جن کی اپنی پراپرٹی ہے، بہت ہی کم ہے، جبکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ان کو ڈیمانڈ ہے، وہ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، تو ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ جو اکنامیکل حالات ہیں، جو مطلب 2-3 سالوں میں جو بزنس تباہ ہوئے ہیں، جو اکنامیکل سچویشنز رہی ہیں، اور جو کرائسس آئے ہیں اس پینڈیمک کی وجہ سے، تو اس وقت جو ہے لوگوں کے اب بھی مہنگائی ہے، اس نے کمر توڑ دی ہے، یعنی مکان خریدنا تو دور کی بات ہے، اپنا وہ گھر چلا لیں تو بڑی بات ہے، خودکشیاں ہو رہی ہیں، بے چینیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس میں یہ بھی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو امیر ہے امیر سے امیر تر ہوا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوا ہے، یعنی جو جن کا پیسہ تھا، دولت تھی، انہوں نے دولت سے دولت بنائی، اور مزید اس کے لیے آگے جو صورتحال نظر آ رہی ہے، دولت مند تو خوش رہے ہیں شاید، باقی کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو لہٰذا ڈیمانڈ تو بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ پیسہ نہیں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے، لہٰذا پراپرٹی کی جو ہے نا، اب دوسری طرف اویلیبل بہت ہے، لوگوں نے انویسٹمنٹ کر کے ڈال دیا ہے، بحریہ ٹاؤن ہو چاہے اسکیم 33 ہو، سب جگہوں پہ یہ کہ چیزیں بہت بیچنے کے لیے نئی سوسائٹیاں بن گئی ہیں، نئے پروجیکٹ بن گئے ہیں، لیکن لوگوں پر پیسہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ان چیزوں کو خرید سکیں۔ تو یہ سارا کھیل ڈیپینڈ ہوتا ہے سپلائی اور اویلیبلٹی پر، یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی کا کھیل ہے۔ جب ڈیمانڈ کسی چیز کی زیادہ ہو اور سپلائی کم ہو تو پرائسز جو ہے نا بڑھ جاتے ہیں، اور جب ڈیمانڈ کم ہو سپلائی زیادہ ہو تو پھر پرائسز جو ہے وہ گر جاتے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ جو سپلائی بہت ہے، اویلیبلٹی بہت چیزوں کی ہے، لیکن ڈیمانڈ، ویسے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، میں نے بتایا یہ بات الگ ہے، لیکن لوگوں کو پیسہ نہیں ہے، قوت خرید نہیں ہے، لہٰذا اس ڈیمانڈ کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا وہ چیزیں جو ایسی پڑی ہوئی ہیں، تو مارکیٹ ابھی رکی ہے۔ جب ایک چیز رکتی ہے نا تو وہ رکنے کے بعد نیچے آتی ہے، کیوں نیچے آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ بھائی بیچنے والا ہے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت مجبوری میں بیچ رہے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے آگے کوئی پراپرٹی میں ایڈوانس دیا ہوتا ہے، وہ ان کو ضرور خریدنا ہوتی ہے، لازمی خریدنا ہوتی ہے، اس چکر میں وہ یہاں کر لاس کر دیتے ہیں، تو وہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ آگے کی پراپرٹی میں ان کو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ بعض ایسے مجبوری کی حالت میں ہوتے ہیں کہ ان کا بٹوارہ کرنا ہوتا ہے، خاندان میں جھگڑے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے لازمی کرنا ہوتا ہے، کہیں ان کے کورٹ کے معاملات ہوتے ہیں، انہوں نے پیمنٹ لازمی کرنی ہوتی ہے ورنہ وہ بری طرح پھنس جائیں گے۔ اسی طرح بہت سی ایسی مجبوری میں جن کو بیچنا لازمی ہوتا ہے، پاکستان سے باہر جا رہے ہیں، کوئی اور مسئلے ہیں، تو ان تمام صورتحال میں پراپرٹی کو وہ بیچنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں اگر 10,000 چیزیں بکنے کی ہیں تو 10,000 چیزوں میں اگر 1000 آدمی بھی ایسے ہوں جو کہ ضرورت مند ہیں، جن کو فیصلہ کرنا بیچنا ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی ویلیو سے تھوڑا بھی نیچے بیچ دیتے ہیں، تو مارکیٹ میں ریومر پھیل جاتی ہے کہ مارکیٹ نیچے آ گئی ہے۔ یہ ریومر بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ غیر یقینی کیفیت یا یہ کہ ایک ڈکلائن ہونا، یہ ایک سائن ہوتا ہے، ایک میسج آتا ہے کہ یار پراپرٹی کی ویلیو گر رہی ہے، اور جب انویسٹرز دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ویلیو گر رہی ہے، تو پھر اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، جب ہاتھ کھینچتے ہیں تو ویلیو اور نیچے آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ رہا ہے ہمیشہ سے پراپرٹی میں، پوری دنیا میں رہا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ کیونکہ بہت زیادہ میں نے بتایا فلکچویشن پورے دنیا کے میں دیکھ رہا تھا، سروے کر رہا تھا اور ریکارڈز دیکھ رہا تھا، تو اس میں بہت زیادہ پرائسز میں فرق نہیں پڑا، 5, 10, 15% اس طرح فرق رہا ہوگا، لیکن کراچی کی مارکیٹ جو ہے نا بالکل ہی ایک انوکھی مارکیٹ رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کہ پرائسز جو ہے نا جب تھوڑی سی گرتی ہیں تو ایک ریومر پھیلتی ہے، تو اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تھوڑا مجھے محسوس ہی ہو رہا ہے ڈپ کرے گا، پرائسز نیچے آئیں گے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کے لیے نیچے آئیں، لوگوں کو نقصان نہ ہو، لیکن کم از کم لوگوں کی پہنچ میں ہو۔ اب یہ حکومت کی پالیسی بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ اس کو کس طرح اسٹیبل کرتے ہیں، کیا معاملات ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ان اسٹیبل اکانومی، ان اسٹیبل پولیٹیکل سچویشنز، ان اسٹیبل لا اینڈ آرڈر کی پوزیشنز، ان اسٹیبل فیوچر، یہ سارے چیزیں، سارے فیکٹرز ہیں جو کہ پراپرٹی پہ لازمی، بزنس پہ لازمی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ تو لہٰذا پراپرٹی بھی اثرات میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے جو 4-6 مہینے جو ہے نا وہ پراپرٹی ڈپ کرے گی، نیچے آئے گی۔ پھر یہ کہ رمضان، محرم، ان کے ایام میں خاص طور پہ پراپرٹی جو ہے وہ یا اور اوورال کاروبار جو ہے نا وہ دھیما ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور پراپرٹی بھی امکان یہ ہے کہ ان دنوں میں اور بھی کم ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پراپرٹی اٹھے گی، دوبارہ اٹھے گی، اگلے 6 ماہ اچھے ہوں گے، 6-7 ماہ بہتر ہوں گے پراپرٹی کے، لیکن آپ یہ توقع نہ کریں کہ 2021 کا جس طرح کھیل ہوا وہ نہیں ہوگا۔ 2021 میں جس طرح پراپرٹی 50%، 80%، 100%، 150%، 200% تک بڑھی، تو یہ اب نہیں ہوگا۔ اس سال ایسا نہیں ہوگا، پراپرٹی میں انکریمنٹ رہے گا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ پراپرٹی میں جن لوگوں نے سمجھ سے، عقل سے انویسٹمنٹ کی ہوگی وہ ان کو فائدہ ہوگا۔ جو صحیح سوسائٹی انہوں نے سلیکٹ کیے ہوں گے، صحیح ڈاکومنٹیشن دیکھے ہوں گے، صحیح جگہوں پہ انہوں نے کیا ہوگا، کیونکہ سارے جگہوں پہ فرق نہیں پڑے گا۔ جو اچھی سوسائٹی ہیں، جو اچھی جگہیں ہیں، جو لیگل جگہیں ہیں، وہاں پہ پرائسز کا ایڈوانٹیج ملے گا، اس کے انویسٹمنٹ کا ریٹرن ملے گا۔ آج بھی جگہیں جہاں سستی ہیں، لیگل صحیح ہے، لیگلی ان کا ایڈوانٹیج نیچرلی ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ابھی سختی کی ناسلا ٹاور کے بعد، آپ یہ نہ سمجھے کہ اب یہ معاملہ رکے گا۔ یہ حکومت بھی اس بات پہ جو ہے پرعزم ہے، رہی ہے، ہوگی، اسٹیبلشمنٹ بھی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں اب چھوڑے گا نہیں۔ لہٰذا آپ یہ توقع نہ کریں کہ غلط لوگ اس میں بسیں گے، غلط زمینیں اس میں رہیں گی۔ غلط زمینوں کا انشاءاللہ صفایا ہوگا، غلط زمینوں، غلط کام کرنے والوں کا انشاءاللہ صفایا ہوگا، غلط کام کرنے والوں کو، غلط راستہ اختیار کرنے والوں کو انشاءاللہ جو ہے نا وہ اب موقع نہیں ملے گا، نہ ملنا چاہیے، اللہ کرے، کیونکہ ہمارے یہاں مسئلہ ہی ایمانداری کا ہے، ہمارے یہاں مسئلہ ہی جو ہے نا اس چیز کا ہے کہ لوگ خود ایماندار نہیں ہیں۔ اللہ کرے سسٹم اتنا مضبوط ہو کہ ان بے ایمانوں کو پکڑا جائے۔ آج جس طرح بڑی خوشی ہوتی ہے کہ SBCA کے افسران کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو پکڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ ایک اچھی مثال ہے، اور وہ تو گھر و دفتر بھی نہیں آ رہے وہ، تو یہ جو ہے نا ایک اچھی مثال ہے جو کہ قائم ہوئی ہے۔ اور ناسلا ٹاور کا پلاٹ ضبط کر لے گا، جو متاثرین ہیں ان کو کمپنسیشن ملے اس سے، یہ بہت اچھے فیصلے ہیں، اور یہی فیصلوں کی ضرورت تھی، اور یہی چیز کی ڈیمانڈ تھی۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں جس میں جو ہے نا وہ
اوور آل جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ اس طرح کی نہیں بڑھے گی جس طرح 2021 اور 2021 سے پہلے بڑھی ہے. پراپرٹی میں بہتری آئے گی لیکن منتخب جگہوں پہ بہتری آئے گی, باقی جگہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اب آگے اگلے سالوں میں کیا ہوگا, کس طرح ہوگا, یہ حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ الیکشن سے آگے اور بھی بہت سے معاملات ہیں جس کے بعد آگے کی بات انشاءاللہ پھر آگے ہوگی. انتخاب سوری کو اجازت دیجیے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کا بٹن دبائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.